बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे अपने तमाम देखने वालों को। आज एक बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो मैदान में आ गया है, मगर जो कप्तान है तहरीक इंसाफ का वो इंतखाबी मैदान से बाहर हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रंग में भंग डालने की भी भरपूर तौर पे तैयारी कर ली गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक बहुत ही अहम इजलास तलब कर लिया है। अब क्या होता है इस अहम इजलास में ये जानेंगे आमिर साहब के तजिए में भी, मगर इसके साथ साथ आज और भी बड़ी खबरें हैं। बड़ी अदालत से परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, खुसूसी अदालत का जो फैसला है वो बहाल रखा गया है। सजाए मौत की जो सजा थी उसे भी बरकरार रखा गया है। इस केस में कब क्या हुआ ये एक मुकम्मल तफसील है, एक मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ आमिर साहब के तजिए में शामिल करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के हवाले से है, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उन्होंने जो उनके खिलाफ इल्जामात लगे उनको गलत साबित करने की बजाय आज उन्होंने रिजाइन कर दिया, अपना इस्तीफा उन्होंने सदर ममलकत को भी भेज दिया। आखिर उन्होंने इल्जामात को गलत साबित करने की बजाय इस्तीफा देना क्यों मुनासिब समझा, इसके ऊपर भी मुकम्मल बहस होगी आज के प्रोग्राम मुकाबिल में। और आमिर साहब लीगल मामलात की तरफ भी जाते हैं, मगर सबसे पहले बल्ले के हवाले से पीटीआई के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा दिन था। इंतखाबी निशान की एक मुकम्मल सियासी और कानूनी जंग है जो उन्होंने मैदान में भी लड़ी है और उन्होंने कोर्ट्स के अंदर भी लड़ी है, मगर ऐसा लगता है रंग में भंग डलने की तैयारी पूरी हो गई है। ये एक बल्ले का निशान जो है ना, ये का मामला ये एक सियासी केस बन गया हुआ था। कानूनी तौर पे बड़े ही बहुत ही कोई पार्टीजन कोई वकील या जुरिस्ट हो तो वो ये कह सकता था कि बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए या ये पार्टी को इस तरीके से कलअदम करना है। कोई भी जिसकी बुनियादी भी नॉलेज है कानून की, उससे कोई ऐसा नहीं था कह सकता। और वैसे ही अब देखें कि बड़ा मुश्किल काम था और अब फाइनली मिल गया है। हाँ, पीटीआई को ये नुकसान ज़रूर रहा कि ये इतने दिन जो ये एक रही इनडिसीजन रहा कि जी बल्ला मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनको एक सियासी नुकसान तो हुआ कि एक बेयकीनी की कैफियत का। मगर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा ये पहुँचा कि उससे ये एक तासुर गया कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान में जो है ना वोटर का और ख़ास तौर पे पंजाब में ये मिजाज होता है कि जिसको दबाने की कोशिश की जाए तो लोग एक सिंपथी वोट आ जाता है, लोग उसके साथ वैसे खड़े होते हैं कि यार ये वैसे ही ज़्यादती है और वो कमज़ोरी लगती है। मैं समझता हूँ वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना एग ऑन द फेस, तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता बहुत शर्मिंदगी का मकाम हुआ है कि अगर ये ना करते तो ये क्या था। ये इन्होंने थ्रू आउट जो था ये कानूनी केस ही नहीं था, तो क्लियरली अपने आप को शर्मिंदा करवाया, अपनी जो एक ओहदे को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मैं कहूँगा उसकी तजलील की है कि जिस लेवल पे जाके इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके किया। और आज लीगल उस पर साकिब बशीर साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे लीगल वजूहात पूछेंगे। मैं सियासी समझता हूँ कि वो मुझे पहले मैं बड़ा हंसता था जब नून लीग वाले ये कहते थे कि ये साजिश हमारे खिलाफ हुई है, तो अब तो यकीन लगता है कि वाकई उनके खिलाफ साजिश हुई है। अगर बल्ले के निशाने बहाल होना था तो इस दौरान में उनको ये जो नुकसान ये तासुर बना कि ये भाग रहे हैं, और वो बिल्कुल भाग भी रहे थे कि जिस तरीके से पिछली दफ़ा जब बल्ला बहाल हुआ था तो जिस तरीके से राना सनाउल्लाह के, मरियम बीबी के, शहबाज शरीफ के, इवन फजलुर रहमान साहब के जो बयान आए कि जी बल्ला क्यों आ गया, उससे हुआ कि बल्ले से ये डर रहे हैं और ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं और ये गलत तरीके से इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं कि साजिश के जरिए जीतना चाह रहे हैं, मुकाबले में मैदान में नहीं जीतना चाह रहे हैं। उनके लिए भी ये जो एग ऑन द फेस ये उनके लिए भी है जिन्होंने इसको अपोज किया। और ख़ास तौर पे आप देखिए इलेक्शन कमीशन टाइम एंड अगेन जो है अपने आप को ये रुस्वा कर रहे हैं। पहले इन्होंने रुस्वा किया जब ये इलेक्शन जो है उसको अल्तवा में डाला तो सुप्रीम कोर्ट से इनको झाड़ पिटी, फिर उसके बाद ये नज़र आए कि आरओज़ के मामले पे पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा था किस तरीके से आरओ बिहेव कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप मोर और लेस तकरीबन वही 75% के करीब जितनी जो पहले रेशियो होती थी इतराज़ात की ख़त्म होने के बाद तमाम ही हाई कोर्ट्स
یہ نہیں ہے اس پہ کوئی پارٹیزنشپ نہیں تھی، بلکہ عدالتوں نے اپنی عزت کو بحال کروایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، تمام ہائی کورٹس جو تھی وہاں سے، اور ٹرائیبیونلز نے مور اور لیس سوائے اس کے کہ اب عمران خان کا ایک فیصلہ رہ گیا ہے، مگر وہ کیونکہ کنوکشن ان کی ہوئی ہے، وہ انتخابی مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ وہ واقعی قانونی ہے۔ ہاں شاہ محمود قریشی کا اور ان کے خاندان کا، پرویز الہی کے کیسز ہیں، حماد اظہر کے ہیں، یہ ہائی کورٹوں میں گئے ہیں، ٹریبیونلز میں ان کے حق میں فیصلے ہوئے، باقی مور اور لیس تقریباً تمام ہی کیس۔ سو وہ ایک میں سمجھتا ہوں شرمندگی کا باعث ہوا الیکشن کمیشن کے لیے۔ فائنلی بلے میں جس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے اس کو کیا تو اپنے آپ کو بھی شرمندہ کروایا، نون لیگ بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، اور وہ ایک پی ٹی آئی سرخ رو ہوئی کہ ان کو نشان مل بھی گیا، اور ان کا ایک پولیٹیکل مائلیج بھی میں سمجھتا ہوں ان کو ملا، تو یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں ادارے کی جو ساکھ ہے الیکشن کمیشن کی، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم یہ دہرایا جاتا رہے گا کہ جناب یہ جا کے جس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے سیاسی پارٹیاں دیکھیں جاتی ہیں اپیل کے اندر، یہ پارٹی نہیں ہوتی الیکشن کمیشن۔ آپ نے فیصلہ دے دیا تھا، آپ کو ہائی کورٹ کا نے بحال کر دیا، آپ کو اپیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے نظر آ رہا تھا۔ اور اب بھی یہ سوال ہے، بلکہ میں ثاقب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ثاقب پہلے تو ذرا ہمیں بتائیے کہ جو آج آرگیومنٹ ہوئے پشاور میں، اس کی قانونی بنیادیں کیا تھی، کیا وجوہات تھی جس کے اوپر عدالت نے اس کو بحال کیا؟ دو تین وجوہات تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ جب دوسری دفعہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے، تو اس میں اگر کوئی سکم تھا تو آپ نے شوکاز نوٹس جاری کرنا تھا۔ اس پہ بار بار ججز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھتے رہے کہ آپ نے شوکاز نوٹس جاری کرنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نہیں، ہم وہ پہلے کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا پہلے نہیں، آپ نے بعد میں بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کرنا تھا شوکاز، اس کے بعد کارروائی آگے بڑھنی تھی۔ پھر دوسرا جو معاملہ تھا یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن ہے 215، اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتا ہے، یا اس میں الیکشن کمیشن اپنا کوئی فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق بھی سوال ہوا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تو ایک سیکشن میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، تو آپ کیسے یہ فیصلہ دے سکتے ہیں؟ یہ وہ پوائنٹ تھا جب پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو اس دوران سامنے آیا، جس سے جو ججز کا مائنڈ بھی لگ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تیسرا بڑا پوائنٹ یہ ریز کیا گیا، سیکشن تھا الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 215 جو ہے، یہ اس کے اندر یہ تو ہے کہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، الیکشن کروائے جائیں گے اور اطلاع دی جائے گی۔ اس کے اندر جو لارجلی بتایا گیا ہے کہ آئین کے مطابق جو ہر پارٹی کا اپنا آئین ہے، طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ کروائیں۔ تو اس کے اندر پن پوائنٹ نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے الیکشن ہوں گے، یا جس طرح جنرل الیکشن یا جو الیکشن کمیشن جو الیکشن کرواتا ہے وہ وہاں ڈیٹیل تک دی جاتی ہے، اس کے اندر تفصیلات نہیں ہیں یہ کہ الیکشن کس طرح ہوں گے۔ جی بالکل یہی جو پوائنٹ تھا، اسی پہ ججز نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ یہ جو آپ ایک سکم کہہ رہے ہیں کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں موجود ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے نہیں کروائے، اس قسم کی تفصیلات جو 215 میں دی ہی نہیں گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو معاملہ سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ یہ ایک پشاور ہائی کورٹ، تو پشاور خیبر پختونخوا کا ایک دائرہ اختیار بنتا ہے، اور تمام ہائی کورٹس جو ہے وہ اپنے اپنے ایک دائرہ اختیار ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں پھر جب پوچھا گیا پی ٹی آئی کے وکلا سے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ الیکشن یہاں پہ ہمارے ہوئے اور جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی یہیں کے ہیں، اور اس سے قبل بھی یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کہ الیکشن میٹرز جتنے بھی ہیں وہ ایک کسی بھی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کا اطلاق پورے جو ہے وہ اس کا پورا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ایک آج کی اگر مثال لیں کہ آج کے فیصلے کا اطلاق صرف خیبر پختونخوا پہ نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک پہ ہوگا، اور اس پہ پھر یہ 3-4 میجر پوائنٹس تھے جس پہ ججز جو ہے وہ کنونس نظر آئے۔ جب یہ سماعت ختم ہوئی تو اس سماعت ختم ہوتے ہی یہ آئیڈیا تھا کہ 10 سے 15% چانس ہے کہ الیکشن کمیشن کا موقف مانا جائے، اور تقریباً 80 سے 85% جو ہے وہ ججز اس بات پہ کنونس تھے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ بحال کر دیا۔ ایک اور جو اس کے اندر ایشو تھا کہ یہ ایک پوائنٹ بھی آیا کہ اگر کسی کو ممبر یا مبینہ ممبر، کیونکہ یہ اکبر اسد بابر یا جو لوگ نورین بی بی جو گئے ہوئے تھے اس کے خلاف الیکشنوں کے،
تو یہ اگر ان کو کوئی شکایت تھی، اور میں نے مبینہ ممبر کہا کیونکہ ان کی ممبرشپ کے اوپر بھی کافی سوالات تھے کہ یہ ان پارٹی میں ہیں نہیں ہیں، نکالے گئے ہیں نہیں نکالے گئے، اور فرض کریں یہ ہیں بھی، تو ان کو سول عدالتوں کے اندر جا کے وہاں پہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ الیکشن کمیشن یہ فورم نہیں تھا جس میں یہ جاتے۔ جی بالکل، یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا تھا اور اس پہ بڑی کلیئرٹی تھی کورٹ کو بھی، اور جو پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی عدالت کو یہی اسسٹ کیا، یہ مبینہ جو ممبرز ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، خاص طور پر جو اکبر ایس بابر ہیں ان کے حوالے سے پی ٹی آئی پہلے بھی کہتی رہی ہے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ ممبر نہیں ہیں، بلکہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہوا کہ ایک جو فریق ہیں، تقریباً 10-12 فریق تھے جو مختلف لوگ تھے جو الیکشن کمیشن آئے تھے، تو اس کیس میں بھی وہاں پہ تھے، تو انہوں نے جب اعتراض عائد کیا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، میں الیکشن میں جانا چاہتا تھا تو نومینیشن فارم نہیں دیے گئے، تو پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی لائلٹی پارٹی کے ساتھ اتنی تھی تو پارٹی سے تو وہ جو نشان ہے وہ لیا جا رہا ہے، تو آپ تو یہ کہتے نہیں نشان دیں ان کو، یہ تو جو ہے وہ میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ نشان لے لیا جائے، تو اس کا جواب جو ہے ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ تھا کہ اگر آپ پارٹی کے ممبر ہیں، اگر آپ کی شکایت یہ ہے، گلہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ پارٹی کا ستیہ ناش کر کے کہیں بس اب میرا بدلہ لیں اور نشان لے لیا جائے، ایسا ہی تھا۔ جی بالکل یہی تھا، اور یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ جب اٹھایا گیا تو اس کا جواب نہیں تھا وہاں پہ جو ان کے وکلا تھے جو مختلف فریقین کے، اور اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے بھی مطلب انہوں نے یہی پوائنٹ آؤٹ چیزیں کی گئی ہیں کہ جو جب پی ٹی آئی یا پارٹی پہ ایک مشکل وقت آیا تو تب کہیں پہ ان کے کوئی بیانات، کوئی چیز ایسی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، جب سمبل لینے اور انٹرا پارٹی انتخابات کی باری آئی تو تب یہ آگے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا تب اور اب یہ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، درمیان میں کہیں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی آئی کی ڈیورنگ ان کی گورنمنٹ کے یا اس کے جانے کے بعد بھی کہیں پہ بھی ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی۔ مگر ایسے موقع پہ جب یہ کسی پارٹی کو ٹانگنا ہوتا ہے تو پٹاری میں سے اس طرح کے جن نکل آتے ہیں، ان کی بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ ایک تو جو اوور آل اس کے اندر کلیئرلی ایک بدنیتی کا کیس نظر آ رہا تھا کہ آپ 75 پارٹیوں میں سے صرف ایک سنگل آؤٹ کر کے پی ٹی آئی کو ہی کیا گیا، گو کہ بعد میں 1.5 درجن جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی نکال لی گئی تھیں۔ آف کورس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور یہ الیکشن جو ہیں تمام ہی پارٹیز میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی سمیت، یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ مگر اس کے اندر ایک ریفارم اگر ہونے ہوں گے تو یا تو پارلیمنٹ کو وضع قانون کے اندر جو ہے بہام دور کر کے کلیئرلی کرنا پڑے گا، یا سپریم کورٹ کو یا الیکشن کمیشن کو اس وقت جب یہ الیکشن ہو تو یہ کہنا چاہیے، اور تمام پارٹیز کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ الیکشن شیڈیول آ جائے، سر پہ الیکشن ہو جائیں تو این وقت میں آپ کو یاد آ جائے ایک پارٹی کو پن پوائنٹ کر کے آپ کہیں گے جی آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو ایک بدنیتی کا عمل تھا۔ But now what؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کے بعد یہ بلے والا معاملہ دب گیا ہے کہ ابھی جو ہے یہ سپریم کورٹ میں پٹاری کھلے گی؟ پی ٹی آئی نے تو اپنی اپیل واپس لے لی کیونکہ ان کو یہاں سے پشاور سے ریلیف مل گیا ہے، مگر کیا اکبر ایس بابر یا یہ لوگ سپریم کورٹ میں جا سکیں گے، یا ان کو سول کورٹ کے اندر جانا پڑے گا، یا الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ میں جائے گی نہیں جائے گی؟ now what؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے شام کو کہ وہ کوئی مشاورت کر رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ سے فوری کوئی ایسا سٹے آرڈر، کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو اس پر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی تک جو ویب سائٹ دیکھی گئی ہے آن لائن کہیں پہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ ایک چیز، جب لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا رات 11:15 بجے کہ جو ریٹرننگ افسران کے حوالے سے کہ وہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے اور ایگزیکٹو سے نہیں، جو برسٹر عمیر نیازی کی تھی پٹیشن، تو اس میں بغیر سٹے آرڈر کا جو اٹیسٹڈ کاپی آئے صبح تقریباً 9:30 بجے الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر جاری کیا کہ تمام جو ٹریننگز ہیں وہ روک دی جائیں ملک بھر میں۔
تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اسی طرح کا آج کا جو آرڈر آیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح جو ہے وہ عمل درآمد الیکشن کمیشن کر دے گا؟ لیکن یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا کہ پشاور ہائی کورٹ صبح سے ایک فیصلہ دے چکی ہے مگر الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس معاملے کو اپڈیٹ نہیں کیا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے؟ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اب سپریم کورٹ یقینی طور پر اس کو دیکھ رہی ہوگی کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے. اب اس آئینی ادارے کے لوگ ایک طرف جو اڈیالہ جیل میں دوسروں کے خلاف کنٹیمپٹ میں جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں کہ توہین ان کی ہوئی ہے، اگر وہ توہین کریں گے تو ان کے خلاف کنٹیمپٹ کس طرح ایشو ہوگی، کیا ہوگا، اور جو فیصلہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے اس پر اگلے 1 سے 2 روز میں عمل ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی دوبارہ سے پشاور ہائی کورٹ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضرور جائے گی کیونکہ سمبل کے حوالے سے یہ چیز کلیئرٹی، کیونکہ سمبل جمع بھی ہونے ہیں اور ایک اگلے 48 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ بڑے اس حوالے سے اہم ہے. جو کنٹیمپٹ والا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ چلا گیا تو پھر سپریم کورٹ کوئی کلیئر اس میں ڈائریکشن دے گی اور بلے کا نشان اب واپس ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے واپس لے لیا جائے. سپریم کورٹ میں اگر یہ جاتا ہے تو سپریم کورٹ ظاہر ہے اس طرح کے ایشو تبھی، وہ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے یا کوئی بنیادی حقوق سے کوئی متصادم کوئی چارجز ہوں تو ٹیک اپ کرتی ہے 184(3) کے تحت. تو یہاں پہ سوال یہ ہوگا سپریم کورٹ کے آگے کہ اگر فار ایگزامپل اگر جاتی ہے اپیل کے طور پہ تو الیکشن کمیشن جائے گی، اکبر ایس بابر جو جائیں گے تو وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے جا سکیں گے. تو یہ ان ایک فرد کے تو بنیادی حقوق ان کی پلی ہو سکتی ہے کہ جی ان کے ایز اے پارٹی ورکر ایک حق جو تھا، بنیادی حق جو ہے اس کو سلب کیا گیا ہے، مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے ان کے اگر کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ ووٹر ہے تو ان کے بنیادی حقوق بھی تو سلب ہوں گے اگر بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے اور اس پارٹی کو الیکشن نہیں لڑا جاتا. تو سپریم کورٹ کے لیے میرا ایک یہ سوال. اور دوسرا ثاقب، دوسرا وہ جو پہلے کہا تھا کہ اکبر ایس بابر کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب پہلے آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ کا حق سلب ہوا ہے اور اس کے لیے سول کورٹ موجود ہے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اگر پشاور ہائی کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے وہ مختصر آیا ہے 2 صفحے کا، اس میں صرف اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ فوری طور پر ویب سائٹ پہ سرٹیفکیٹ جاری کریں اور سمبل بحال کریں. جو اس میں جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں یہ ساری وضاحت آئے گی کہ کون سا جو پٹیشنر ہے یا فریق ہے وہ اس کا گریوینس سول کورٹ میں کس طرح جو ہے ایڈریس ہو سکتا ہے. وہ ساری تفصیلات پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئیں گی. لیکن جب پشاور ہائی کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آیا تو سپریم کورٹ میں یہ اگر چیلنج کریں گے اکبر ایس بابر کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی. اگر الیکشن کمیشن بھی جاتا ہے تو ڈیٹیل ججمنٹ کے بغیر سپریم کورٹ کیا اس فیصلے کو سسپینڈ کر دے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی جلدی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی ہوگی کہ بہت جلدی اس کو کیا جائے اور ایک پوری پارٹی کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے اور ان سے جو نشان جو ہے واپس لے لیا جائے جب کہ 25-26 جو ہے وہ دن الیکشن میں جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک جوا ہے، گیمبل ہوگا کہ وہ اگر جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ نے بہت ضرورت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جنرنس اور لینینٹ رہی ہے کہ جس طرح کا کانڈکٹ رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اور ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ التوا کرنے کا، آر اوز کے حوالے سے نوٹس نہ لینے کا. ایک آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کی ایک کیس ان کے پاس چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے ابھی سماعت اس کی ہونی ہے اور فیصلہ دینا ہے. تو اس پہ جا کے ان کا کانڈکٹ کہ آپ نے کیوں جو اپیل میں گئے اور ہمارے پاس کیوں آئے ہیں. تو پہلے عطا بندیال صاحب کے دور میں بہت زیادہ ایڈورس قسم کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے پہ یا نہ کرنے پہ بہت ایڈورس قسم کے اوپینین آ چکے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ بہت ہی کوسچنیبل رہا ہے. آرٹیکل 6 کی بات جسٹس اطہر من اللہ نے جی وہ بہت زیادہ ریمارکس تمام ہی ججز کے، کئی ججز کے آ چکے ہوئے ہیں. اطہر من اللہ صاحب کے بھی آ چکے ہیں، عطا بندیال صاحب کے بھی آ چکے ہیں، اعجاز الحسن، منیب اختر، تمام کے آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ گیمبل ہوگا کہ مزید جو ہے فائنلی جو ہے ان کی باری آ سکتی ہے. تو یہ بھی سوچنا پڑے گا. اچھا، میں آپ کی اجازت سے جو ہے مشرف کے حوالے سے وہ کرنا چاہوں گا کہ آج دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کیس، آج بڑا ہی عدالتوں کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ کیسز رہے. ایک جو رہا کہ پرویز مشرف کی جو سزائے موت جو تھی وہ خصوصی عدالت سے سزائے موت ان کو قرار دی گئی تھی، پھر ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. تو آج جو ہے سپریم کورٹ کے 4 رکنی لارجر بینچ نے
اس کو جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں قانونی اور آئینی حیثیت تو ہے ہی ہے کہ یہ وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں جو کہ کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، جورسپروڈنس میں پڑھائے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان جب پڑھائی جاتی ہے تو یہ کیسز ہوتے ہیں، اور یہ کیس ان کیسز میں ایک آ گیا ہے کہ جو کہ پاکستان میں جو ڈکٹیٹرز آتے رہے ان کے خلاف جب بھی عدالتیں آئیں تو الحمدللہ پاکستان میں ہمارے سپریم کورٹ کا اس میں کوئی درخشاں ماضی نہیں رہا ہوا۔ ماضی میں صرف 2 ایسے فیصلے آئے ہیں جو کہ ڈکٹیٹرز کے خلاف آئے ہیں، اور وہ دونوں ڈکٹیٹرز کے مر جانے کے بعد آئے ہیں، ان کے پاور سے اترنے کے بعد آئے ہیں۔ ایک آسما جیلانی کا کیس تھا جس میں کہ آسما جہانگیر جو کہ پہلے غلام جیلانی صاحب ان کے فادر تھے، ان کی وجہ سے ان کا نام آسما جیلانی تھا، تو اس کیس میں جنرل یحییٰ خان کو یوسرپر غاصب قرار دیا گیا تھا مگر ان کے جانے کے بعد۔ اور دوسرا حاجی سیف اللہ کا کیس تھا کہ جنیجو محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ جو کہ ڈیزالو کی گئی تھی ضیاء الحق نے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ وہ غلط فیصلہ ہے، مگر ایک بڑے ہی مشکوک حالات میں انہوں نے کہا کیونکہ اب 1988 کے الیکشن اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں تو اس لیے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی آلموسٹ اپلائی کرتے ہوئے ان کا الیکشن کروا لیا جائے۔ اور اس کے اندر بھی بڑا بیک گراؤنڈ تھا کہ اسلم بیگ صاحب نے یہ ڈینگ ماری تھی اور یہ بڑا کنٹیمپٹ کا کیس بھی بنا تھا، بڑا مشہور زمانہ یا رسوائے زمانہ کہہ لیں، کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے یہ ججز بڑے اچھل رہے تھے تو میں نے ایک پیغام بھیجا جو کہ وہینہ طور پہ کہا جاتا ہے وسیم سجاد صاحب کے تھرو پہنچایا گیا تھا کہ اپنی اوقات میں رہیں، اور انہوں نے وہ فیصلہ چینج کر دیا تھا، یہ بحال کرنے جا رہے تھے مگر انہوں نے اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا فیصلہ ہے، اگین فٹنگ دی پیٹرن، وہی ایک طریقہ کار رہا کہ ان کے جانے کے بعد خصوصی عدالت نے یہ بڑا حوصلہ کر کے ان کو سزائے موت قرار دی تھی۔ اس کے بعد پھر بڑے ہی مشکوک حالات میں ہائی کورٹ نے جو ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب جو ہے اب اس کی ایک بڑی سمبولک ویلیو بھی ہے کہ یہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو سزائے موت برقرار رہی، اور یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کی گئی ہے کہ ان کے بلکہ پوچھ لیں گے اس میں کہ کیا گراؤنڈز رہیں آج کی کارروائی کے حوالے سے۔ ثاقب ہمیں ذرا بتائیں کہ آج کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور کیوں یہ کیسے سزا بحال ہوئی؟ ایک تو جو سلمان صفدر صاحب ہیں، وکیل ہیں مشرف صاحب کی فیملی کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے بار بار فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رابطہ نہیں ہوا یا وہ نہیں چاہ رہے کہ اس اپیل کی وہ پیروی کریں۔ تو یہ ایک سول جو گراؤنڈ تھا جس بنیاد پہ پھر جو ہے وہ معاملہ اس طرف گیا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس اپیل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے کر اس میں جو ان کی سزا ہے وہ جو ہے وہ بحال کر دی جائے، اور جو مسترد کر کے اپیل مسترد کر کے سزا بحال کر دی جائے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اب اس پہ فردر اب جو اس میں ججمنٹ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا، لیکن جسٹس حسن نالہ جو ہے ان کی جانب سے ایک ریمارکس دیے گئے تھے پچھلی سماعتوں میں کہ اگر وہ ان کی سزا بحال ہو جاتی ہے تو پھر جو مراعات ہیں اور ان کے جو میڈلز ہیں، جو اعزازات ہیں، ان پہ حرف آئے گا۔ یہ اگر سزا بحال ہو جاتی ہے تو اس کی ایک تو سمبولک ویلیو بھی ہے، اور دوسری اس کی امپلیمنٹیشن بھی اس طرح جو ہے وہ کچھ شاید آنے والے وقت میں ایسی کوئی سچویشن بنے کہ وہ کوئی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ اگر ان کی سزا بحال ہو جاتی ہے تو پھر ان کی پینشن اور ان کا رینک اور ان کو جو مراد تھیں ایک تو لے لی جائیں گی، اس کا ایک فزیکل ایفیکٹ ہے اور وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے نہیں کروایا جاتا، مگر اس کی ایک سمبولک ویلیو بھی ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ 2 فیصلے پہلے آئے ہوئے ہیں اور میں نے یہ دہرائے ہیں، آسما جیلانی کیس اور حاجی سیف اللہ کیس کا، تو یہ بھی ٹھہرایا جائے گا، اور فیوچر کے اندر جب بھی کوئی ڈکٹیٹر یہ قدم اٹھائے گا تو وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ یہ بدنامی،
یہ ذلت آ سکتی ہے کہ اس طرح قدم کرنے کے یہ نقصانات یہ ہوتے ہیں. سو اس کی ایک بڑی سمبولک ویلیو ہے، اور اس کے کیا فزیکل سمبولک کیا اور ہیں، تو میرا خیال یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقفہ لینے کا اشارہ کر رہے ہیں، تو وقفہ لے لیتے ہیں، پھر آ کے اس کے متعلق بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ کیس اور بھی ایک دو لیگل ایشوز ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا. اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت پرویز مشرف سنگین غداری کیس کے حوالے سے عامر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے. جی، اس کا 2-3 اور اہم پہلو ہیں کہ گو کہ اس کو جو فیصلہ انہوں نے بحال سپریم کورٹ کیا وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی تھا، کہ کیونکہ وکیل صاحب جو سلمان صفدر تھے وہ انہوں نے ورثاء کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا تھا، تو یہ چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا کہ وکیل کیسے کر سکتے ہیں. ثاقب ایسا ہی ہوا تھا؟ کیا گراؤنڈ رہی، اور اس کے بعد آبزرویشنز بہت امپورٹنٹ تھیں، وہ اگر بتا سکیں کہ کیا ججز کی طرف سے آئیں؟ جی، ایک تو آبزرویشن جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے ان کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ آئی، کہ جو 1999 کا جو تھا کو تھا اس کے حوالے سے، یا مارشل لا تھا اس کے حوالے سے اگر کوئی اقدامات اٹھائے جاتے، ایمرجنسی کی تحقیقات ہوتی تو 3 نومبر کا اقدام نہ ہوتا، اقدام جو ہے وہ یہ نہ ہوتا، 3 نومبر 2007 کا جو اقدام ہے یہ نہ ہوتا. یہ ایک امپورٹنٹ جو ان کی طرف سے آیا. پھر اٹارنی جنرل سے انہوں نے پوچھا تو اٹارنی جنرل ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ مخالفت مخالفت کے حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے جب پوچھا انہوں نے کہ آپ مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس پر انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے عامر رحمان، انہوں نے یہ کہا کہ اپیل کی مخالفت جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. یہ ایک سٹانس لیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو اپیل ہے اس کی مخالفت، لیکن یہ پیورلی ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ جو اپیل ہے اس کو جو ڈسمس کیا گیا ہے، اور اس میں چیف جسٹس مگر ریمارکس بڑے اہم ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں جو ریلیف دیا وہ مانگا ہی نہیں تھا، وہ پلی میں نہیں تھا، مگر انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے یہ مانگا. دوسرا، اطہر من اللہ نے مزید یہ ریمارکس بڑے دیے کہ میری ذاتی رائے میں پرویز مشرف کی سزا والا فیصلہ موجود ہے، معطل نہیں ہوا. تو ان کا یہ آنا تو یہ ایک سمبولک ویلیو بڑی ہے. ویسے گو کہ میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہوئی ہے کہ جب لوگ غاصب جو ہیں، ڈکٹیٹر جو ہیں، آمر ہیں، یہ چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ بڑا آسان کام ہوتا ہے ان کے اوپر تنقید کرنا، فیصلے آنا. اور ایون کہ ہمارے کئی سابق جو چیف ہیں آج کل بڑا فیشنیبل ہو گیا ہوا ہے کہ جنرل بیہ باجوہ، جنرل کیانی، جب لوگ ہوتے ہیں تو کسی کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ ان کے خلاف بیان دے سکیں، تو چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلے آ جاتے ہیں. ثاقب کیا کہیں؟ ایون ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا. تنقید کرنا تو ان کے مخالف بات کرنا تو بہت بات ہے، ان کا نام بھی جو ہے نہیں لیا جاتا جو جب وہ موجود ہوتے ہیں اپنی اس پہ. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور بھی عامر صاحب بڑا اہم معاملہ ہے، وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا ہے جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. میں چاہوں گی ثاقب بشیر سے تو آپ پوچھیں، مگر میرا سوال آپ کے لیے ہوگا. ان کے استعفے کے ساتھ ہی اس وقت عامر صاحب 2 رائے سامنے آ رہی ہے. ایک ایسا حلقہ ہے جو کہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، ایک حلقہ ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک جج کا عہدہ تو یقینی طور پہ بہت بڑا ہوتا ہے، جتنے سنگین قسم کے الزامات ہیں نقوی صاحب کے اوپر، آپ کو نہیں لگتا کہ الزامات کو غلط ثابت کرنا ترجیح ہونی چاہیے تھی ان کی، نہ کہ استعفیٰ دینا ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی؟ جی، یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک سپریم کورٹ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے ایک متحارب گروپ تھے، 2 کیمپس بن گئے ہوئے تھے، اور کلیئرلی نظر آتا ہے امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں یہ کیمپس ہوتے ہیں، مگر وہ نظریاتی کیمپس ہیں. امریکہ میں کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کنزرویٹو ہیں، یہ لبرل جج ہیں، اور وہ مگر وہ نظریاتی بنیادوں پہ اور ایشوز کے حوالے سے ہیں کہ فار ایگزامپل ابارشن کا ایشو یا گیز کا ایشو،
ان ایشوز پہ کلیئرلی پتا ہے کہ ججز کے اندر، جب ایک سپریم کورٹ کا جج، وہاں یاد رہے کہ امریکہ میں تاحیات جج ہوتے ہیں، تو ایک جج بدلتا ہے تو ایک دم پتا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ ریورس ہوتا ہے اور پوری امریکہ کی سیاست جو ہے وہ ہل جاتی ہے اس سے. مگر یہاں جو کیمپنگ رہی وہ ذاتی اختلافات پہ زیادہ رہی اور اس کی وجہ سے بڑے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہوئے. پاکستان کی جمہوریت، پارلیمانی نظام اور انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کو بہت نقصان پہنچا. تو یہ بھی یہاں بھی اس کا ہے. تو بظاہر علی نقوی صاحب کا کیس اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ یہاں کلیئرلی، کیونکہ جب یہ کیس چلا، ایک تو اس کی آف کورس جو ہے ایک اس کی تفتیشی معاملہ ہے کہ جو الزامات تھے وہ تفصیل بتاتے ہیں، مگر اس کی جو پروسیڈنگز رہی تھی وہ بڑی ترش تھیں کہ جسٹس زالوس احسن کی طرف سے، ایون منیر اختر صاحب کی طرف سے یہ بڑے اعتراضات آتے رہے کہ یہ بڑی روانی سے اور یہ کیس جس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا ہے اس کے اندر ایک بڑا اس کے اندر ذاتی مسئلہ بھی بن گیا تھا. تو اب اس کی اہمیت یہ ہے ایک کہ بظاہر علی نقوی صاحب کے استعفیٰ دینے سے، اگر استعفیٰ نہیں دیتے اور ان کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا تو پھر یہ تھا کہ ان کے پریولیجز، ان کی پینشن اور ان کی مراعات بھی جا سکتی تھی. اب کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ حاضر سروس جج کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے، ریزائن کے خلاف نہیں کر سکتی. ماضی میں بھی تو 4-5-6 کیسز ہوئے جس میں کہ استعفیٰ دے دیا تھا، اسی ڈر سے جج دے دیتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آ جائے تو ایک قسم کا عزت بچانی بھی ہوتی ہے اور مراد بچانا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ریزائن کر دیتے ہیں. اگر فیصلہ آ جائے تو پھر یہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہو گیا. مگر اس میں یہ ہے کہ باقی جو ادارے ہیں جو آپ جن کا ذکر کر رہی ہیں، تھوڑی اس میں تفصیل بتاتے ہیں کیا الزامات کیا تھے. ایف آئی اے کو، نیب کو یا باقی اداروں کو کوئی نہیں روکتا کہ یہ تفتیش نہ کر سکیں، مگر جو ڈیوائیڈ ہے ثاقب سے میں پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد اس پہ کیا اثرات پڑیں گے. ظاہر ہے اب سردار طارق کھوسہ صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ بھی اب ریزائن کر گئے ہیں، تو اس کی جگہ پہ نئے جج آئیں گے تو ایک وہاں جو 4-5 اور 5-6 کے جو فیصلے آتے ہیں اور کہ جو بڑے ذاتی اس کے اندر بڑی، میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ زبان زد عام آتی ہے کہ اتنی زیادہ ذاتیات آ جاتی ہے، تو کیا فرق پڑے گا اس کیمپ کی پالیٹکس پہ؟ کیمپ کی پالیٹکس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا. اس کا ایک عملی مظاہرہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیوچر کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، ان کی جانب سے کل ایک پورا ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا جو انہوں نے لکھا اور وہ میڈیا میں بھی آ گیا، اور وہ بنیادی طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کے حق میں تھا، ان کے سٹانس کے حق میں تھا، یا ان کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس دینے کے حق میں تھا کہ جو ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور اس کی جو وجوہات ہیں انہوں نے بعد میں دینی ہے. تو وہ پورا جو خط تھا وہ بنیادی طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے کہیں نہ کہیں سپورٹیو بھی تھا. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ کیمپ کی ایک سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے سپریم کورٹ میں، وہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور اس میں اب فرق یہ آئے گا کہ اب ایک جو کیمپ ہے جو پہلے ہی کم ججز تھے وہ اب مزید جو ہے وہ اس میں اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اور ایک آج کل جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز لگ رہے ہیں ان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کسی بھی جو بڑے اور اہم کیسز میں ہمیں کسی بینچ میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. تو ماضی میں یہ موجود ہوتے رہے، دوسری طرف کے ججز نہیں ہوتے تھے. عطا بندیال کا جو بینچ ہوتا تھا جس پہ یہ الزام لگتا تھا کہ وہ ایک کیمپ کے ججز لگتے ہیں، اس کیمپ کے اندر جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اکثر ان کے اس بینچ کے اندر عطا بندیال صاحب کے پائے جاتے تھے. یہ الزام رہا ہے. جی بالکل وہ الزام بھی رہا ہے. پھر وہ جو الیکشن والا جو معاملہ تھا کہ 90 ڈیز الیکشن میں جو سو موٹو ہوا تھا، غلام محمود ڈوگر کیس چل رہا تھا ایک ان کی تعیناتی کے حوالے سے، تو اس میں نوٹس ہوا تھا. تو اس وقت بھی یہی تھے جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے جو ہم خیال جو ججز تھے
تو جو ججز اس وقت ہوتے تھے بینچز میں اب وہ نظر نہیں آ رہے، اور جو اب نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت نہیں ہوتے تھے، تو اٹ مین کہ یہ ایک ڈویژن کہیں نہ کہیں ہے. لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے، ان کے جانے سے جو ایک کیمپ ہے، یہ کیمپ جو ہے وہ اب کمزور ہوا ہے، کسی نہ کسی سطح کمزور ہوا ہے. اب ظاہر ہے 2 ججز لگیں گے مارچ کے اندر، طارق مسعود صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، تو 2 وہاں پہ اسامیاں نکلیں گی سپریم کورٹ میں، تو 2 مزید ججز آئیں گے. تو اس کے بعد وہ بینچز کے متعلق بھی وہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اب بڑا جمہوریت پہ مبنی نظام بن گیا ہے، پہلے ایک جج فیصلہ کرتا تھا، اب 3 کے اندر جو ہے 2-1 کا فیصلہ ہوتا ہے زیادہ، ایسا ہی ہے. جی بالکل. اس میں بھی یہ بات تو چیف جسٹس بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، ایک کا نہیں ہے. لیکن وہاں کمیٹی میں بھی اب جس کیمپ کے زیادہ ججز ہوں گے، مطلب 2 ججز ہوں گے، تو وہ اپنی مرضی کا فیصلہ ایزیلی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ کمیٹی میں بھی ایڈجسٹ کرنا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. وہ کمیٹی کی جو اپنی سیاست ہے، اس میں حال ہی میں جو بہت بڑا ایک ایشو آیا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بینچ بنایا گیا، اس پہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ اس کے طریقہ کار پہ کہ ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا تھا. ایسا ہی تھا؟ جی بالکل. انہوں نے ایک بڑا طویل لیٹر لکھا تھا اور وہ سامنے آیا تھا اور سارے فیکٹس سامنے لائے گئے تھے. پہلے جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے کوئی میٹنگ منٹس جو ہے، بلکہ کوئی ایک لیٹر تھا، میٹنگ منٹس تھے، وہ سامنے لے آئے. پھر ان کی جانب سے بھی ایک لیٹر سامنے آیا. تو یہ ایک لیٹر بازی کا جو سلسلہ ہے یہ کافی عرصے سے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. تو آج بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے. اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ 3 جج جو بیٹھتے ہیں کمیٹی میں، وہ بھی آپس میں کہیں نہ کہیں اتنا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ ان کو پبلک میں آ کر اپنے میڈیا میں چیزیں دینا پڑی کہ یہ فیکٹس ہی ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے یہ فیکٹس ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ فیکٹس ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے، اس میں جو 15 سے 17 جو ججز ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو انفرادی طور پہ جو ایک چپکلش کا جو ماحول ہوتا ہے یا ایک ڈویژن ہے، وہ واضح جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. پر ایک میں سمجھتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی قیادت میں ایک کوشش کی جا رہی ہے اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ جو ہسٹورک، جو تاریخی نوعیت کے بڑے فیصلے ہیں، ان کی ریویژن کی جا رہی ہے. اس کے اندر پہلے ہی 62(1)(f) کا فیصلہ جو آیا کہ تاحیات نااہلی والا، وہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے. اس کے بعد جنرل مشرف کا فیصلہ بھی اس لسٹ میں آتا ہے. اور ابھی تیسرا بھٹو کی پھانسی کا کیس وہاں پہ موجود ہے، جس کے اوپر وہ بھی اسی تاریخی نوعیت کا ہے. حالانکہ اس کے اوپر سوال ہیں ثاقب کہ وہ کس پیرائے میں کھلا جائے گا، اور وہ کیا جسٹس منصور علی شاہ کی اس طرح کی آبزرویشنز آئی ہیں کہ اگر یہ مثال بن گئی تو پھر یہ پینڈوراز باکس کھل جائے گا. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کس طرح ہمارا، آپ دیکھیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ سوال جو ہے وہ اٹھا چکے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آگے بڑا بھی معاملہ تو کوئی اس میں کتنا کوئی چیز آ سکتی ہے، یہ ابھی جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہے. اس میں جو ایک اور کیس بھی ہے، شاید اس میں بھی کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ ہوں. فیض آباد جو دھرنا کیس ہے، اس میں بھی آگے چل کر یہ کیس جو ہے وہ کھولا گیا ہے. چیف جی یہ بھی بہت اس لسٹ میں، اس کیس میں اہم نوعیت کے اس میں ڈال لیں، جہاں پہ یہ بڑے کنٹروورشل سول ملٹری سے ریلیٹڈ کیسز رہے ہیں، جس کا کہ ڈائریکٹلی یہ جو چپکلش رہی ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں سول اور ملٹری کے درمیان میں، اس سے ریلیٹڈ ہیں. کوئکلی لاسٹلی آپ سے ذکر کر دوں گا. سربت ابھی پوچھ رہی تھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات ہیں وہ ان کی مبینہ طور پہ جو سروس کے دوران جائیدادیں بنائی گئی ہیں اس سے ریلیٹڈ تھیں. ایک ان کی اکبر نقوی صاحب کی جو بیٹی کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں بھیجے گئے پاؤنڈز کی رسید سے منسلک تھی، اور شکایت میں یہ کہا گیا تھا کہ 2021 میں گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ جو تھا ان کا، وہ 4 کروڑ 44 لاکھ میں خریدا، جبکہ اس کی ویلیو 7 کروڑ 20 لاکھ تھی. پھر اور بھی تفصیلات تھی. پھر سینٹ جونز پارک لنڈن کے اندر جو ہے لاہور کینٹ میں 65 کروڑ مارکیٹ ویلیو والا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ میں تھا. یہ جو چارجز ایک لمبی فہرست ہے. اب ان کا کیا سٹیٹس ہے، کیا بنے گا ان کا؟ یہ آیا درگزر کیا جائے گا یا اس کے خلاف چارہ جوئی کی جائے گی؟
نہیں، اس حوالے سے جو قانون ہے سپریم کورٹ نے خود ہی طے کیا ہوا ہے کہ اب جو ریزائن کر چکے ہیں بنیادی طور پر جب مس کنڈکٹ کا کوئی بھی ایلیگیشن لاتا ہے تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. تو جب عہدے سے ہی ہٹا دیا تو ان کی جو وہاں پہ کمپلینٹ تھی وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، وہ غیر مؤثر سمجھی جائے گی. پہلے تو یہی ہوتا رہا. اس سے قبل بھی جو جج تھے لاہور ہائی کورٹ تھے فاروق عرفان، انہوں نے بھی ریزائن کیا تھا تو ان کا بھی معاملہ جو ہے اسی طرح غیر مؤثر کر کے جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا تھا. تو بظاہر اس میں بھی لگتا تو یہی ہے، اگر کوئی انہونی ہو جائے تو وہ ایک اگر استعفیٰ چیلنج ان کا ہو جائے، کیونکہ جو وکیل ہیں ان کے خلاف گئے تھے انہوں نے کہا استعفیٰ ہم چیلنج کریں گے ان کا، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ٹوٹلی مختلف ہے. کونسل ایک الگ سے کارروائی کر رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے. اس میں جب ایک ہو چکا ایکٹ ہو چکا بندہ عہدے سے ہٹ چکا ہے تو وہ تو کمپلینٹ ہی جو ہے وہ غیر حاضر سروس جج نہیں رہتے تو ان کی جورسڈکشن نہیں رہتی، دائرہ اختیار نہیں رہ جاتا. میں چاہوں گا آپ سے جاتے ہوئے یہ، کیونکہ بڑے عرصے بعد 2-4-5 الیکشنز کے بعد یہ آروز جو تھے وہ جوڈیشری کی بجائے انتظامی اس میں ہوئے، اور وہ بڑی آخر میں جا کے ایک قسم کا مجبور کیا گیا کہ چوائس یہ تھی کہ الیکشن التوا کرا لیں یا پھر بیوروکریٹ سے کروا لیں، جس کے اندر الیکشن کمیشن کا ایک رول تھا اس کو پش کرنے میں. اور اب جو شکایتیں رہی ہیں کہ ابھی ٹریبیونلز کو جا کے، ہائی کورٹس کو جا کے اس گند کو صاف کرنا پڑا ہے کہ مور اور لیس انہوں نے وہی سارے آگے ایکسیپٹ کہ عمران خان کے، پرویز الہی کے خاندان کے، اس طرح ہی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے، یہ چند لوگ ہیں. نمبر وائز دیکھا جائے تو پرسنٹیج وائز وہی آ گئی ہے، بٹ چیدہ ان کی جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی. مگر اس کے دوران میں جو ایک بڑا ہی گھناؤنا کردار رہا کہ کلیئرلی سوشل میڈیا پہ یہ چلتی رہی اور سپریم کورٹ میں بھی کیس چلتا رہا. آپ یہ آروز کی پرفارمنس کو کیسے دیکھیں گے؟ آروز کی جو پرفارمنس ہے، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر میں فیکٹس فگر کی بات کروں تو 95% ان کے جو فیصلے تھے وہ کالعدم ہوئے ہیں. اور جو سندھ ہائی کورٹ نے بھی آبزرویشنز دی اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک تو ان کی قابلیت، صلاحیت، کریڈیبلٹی، اس پہ جو ہے وہ سوال اٹھایا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب الیکشن کمیشن کے وکیل سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ ان کی تربیت کی ہے، نہ کوئی ٹریننگ کی ہے، نہ کوئی ان کو بتایا، نہ ان کو کیس لا کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ان کو پتا. اور خاص طور پر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے ہمارا وقت بھی ضائع کیا ہے، اپنا بھی ضائع کیا ہے، کاغذ بھی ضائع کیے ہیں. تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات تھے، یہ تو وہیں پہ حل ہو سکتے تھے جو آپ سارے اٹھا کے جو ہے ہمارے پاس لے آئے ہیں. تو آروز سامنے کھڑے تھے عدالت کے، ان کے پاس جو ہے نہ ان کے پاس نہ الیکشن کمیشن کے پاس جواب جو ہے موجود تھا. تو 95% ان کے فیصلے کالعدم ہونا، یہ میرے خیال میں ان کی اس قابلیت پر بھی بڑا سوال ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ابھی میرے خیال میں ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے جوڈیشل معاملات کے اوپر گفتگو تفصیل سے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اب دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور حلقوں میں کن کن امیدواروں کو وہ اتارنے والے ہیں، کیا ان کا فیوچر ہے، عوام کا موڈ کیا ہے اسپیشلی، یہ بریک سے واپس آ کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، کل آپ بہت زیادہ ہنس رہے تھے کہ کسی دی گل تو کسی دی بس ہو گئی ہے. جن کی بس ہوگی وہ تو ہوگی، جن کی گل ہوگی وہ بھی اترنے کے لیے تیار ہیں. کمپین شروع ہو گئی آج سے، ابھی سے. جی وہ کیمپین شروع ہو گئی ہے. انہوں نے لسٹ دیا ہے کہ 15 تاریخ سے غالباً مرین بی بی شروع کریں گی اور 17 تاریخ سے نواز شریف کریں گی. اب چوائس نہیں رہے گی. اب یہ ہمارے پہ کوئی احسان نہیں کر رہا کہ یہ شروع کر رہے ہیں. اب یہ ایک مہینہ لگا دیا انہوں نے. 3 مہینے سے دیکھیں نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ لاہور مینار پاکستان کا ایک رہا، اس پہ بھی یہ بحث رہی کہ لاہور کے لوگ آئے تھے نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد سے کوئی جلسہ ایک جو چھوٹے موٹے کرنے کی کوشش کی ہے وہ فیل ہو گئے. یہ جلال پور جٹا میں ہوا، شادرے میں ہوا، ایک دو جگہ اکاڑے کا کینسل ہو گیا. اب شاید دوبارہ اکاڑا سے ہی مریم بی بی شروع کریں گی. درشن نہیں کرائے نواز شریف صاحب. اب درشن کرنے پڑیں گے. اب کوئی چوائس نہیں ہے. الیکشن اب 1 مہینہ گزر گیا ہے شیڈیول کو. تو ابھی اس کے بعد 27-28 دن باقی اب یہ کیونکہ لسٹیں آج کوئی پارشلی آج اناؤنس کی ہیں. راولپنڈی، تلہ
گنگ, چکوال, جہلم اس سائڈ کی ابھی ٹکٹیں جاری ہو گئی ہیں. اصل تو جو لڑائی ہے وہ دیکھنا ہے لاہور کے اندر کہ لاہور میں کس کو ملتی ہے نہیں ملتی. وہاں پہ جو کوسچنز رہ گئے ہوئے ہیں وہ یا صادق کا ہے, مور لیس ان کو بھی آؤٹ کر ہی دیا گیا ہے. رانا مبشر کا مشہود جو ہے رانا مشہود, یہ ان کا تھا. تارڑ کا ہے کہ لاہور میں ان کو کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں. مد مقابل بلاول ہیں ان کے نہیں, وہ تو پہلے, مگر ان کو ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ ان کو ٹکٹ کہاں سے ملے گی, لاہور سے ملے گی تو کس حلقے سے ملے گی. غالباً وہ بلاول کے اگینسٹ الیکشن میں آ رہے ہیں. پھر تو وہ اس سے بہتر تو جو ہے بلاول کا اتنا خطرہ نہیں ہے وہاں. بلاول صاحب نہیں ہے وہاں پہ, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ زیادہ میٹر کریں گے. بلاول صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر جو فیصلہ ہے, میری تمام نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے. اچھی بات ہے کہ وہ پنجاب میں آ رہے ہیں, مگر وہ 2008 کی جو ان کی گورنمنٹ رہی تھی, میرا تعلق I was born and raised in لاہور, تو وہ مجھے اتنا ضرور لاہور کی پلس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس سے لوگ اتنے نالا ہوئے کہ 2013 میں ہمارے سامنے وہ تمام جو ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ ایک پورا ایک ٹولہ تھا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا, جو ابھی بھی ہے, ابھی بھی وہی لوگ ہیں جو کہ ساری بندر باٹ یہ کر رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے اتنا مال پانی کمایا, وہ ایک کرپٹ قسم کا ٹولہ تھا, ابھی بھی فیصلے وہی کر رہا ہے. لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے پیپلز پارٹی والے. تو جب تک وہ ٹولہ ہے وہاں گنجائش. بلاول صاحب کا امتحان یہ ہے کہ وہ کتنے اس سے ہارتے ہیں. سو یہ وہاں پہ وہ نہیں لگتا. یہ مجھے پکڑائی گئی ہے کہ ابھی جو لسٹ جو ڈویژنز کی گئی بھی ہے, تو یہاں پہ لاہور کا تو دیکھیں گے. پنڈی کے اندر جو ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں شیخ آفتاب صاحب کو ملی ہے. اس کے بعد ملک سہیل خان کو NA50 سے, یہ اٹک کی کانسٹیٹوئنسیز آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر NA51 جو ہے پنڈی کی راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں راجہ عثمان سرور صاحب کو ملی ہے. پھر اس کے بعد راجہ جاوید اخلاص صاحب تھے, یہ بھی امپورٹنٹ تھی کہ ان کو ملتی ہے نہیں ملتی. پھر راجہ کمر الاسلام صاحب ہے NA53 میں. اس کے بعد NA55 سے ملک ابرار احمد کو ملی ہے. اور NA56 یہ بڑا کوسچن تھا کہ حنیف عباسی صاحب کو مل گئی ہے. یہ ایک کوسچن تھا کہ ان کو ملتی ہے نہیں ملتی, کیونکہ اس کے اوپر بھی وہ تھا, لڑائی تھی, تو وہ جیت گئے ہیں. تو NA57 پہ دانیال چودھری, یہ تنویر چودھری کے صاحبزادے ہیں, یہ بھی کوسچنیبل تھا, مل گئی ہے ان کو. اس کے بعد ڈسٹرکٹ چکوال میں طاہر اقبال صاحب کو یہ دی گئی ہے, میجر ریٹائرڈ جو ہیں. اور غلام عباس صاحب کو, سردار غلام عباس جو ہے, یہ پرانے جو ہے تلنگانہ کی سیٹ سے یہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں. آخری دفعہ جیتے ہوئے ان کو ویسے 10-15 سال ہو گئے ہیں, تو یہ ان کو ٹکٹ دی گئی ہے. تو یہ پنڈی ڈویژن کی بھی سیٹیں آئی ہیں. تو اصل تو مقابلہ بڑا مقابلہ سب جگہوں پہ, اصل مقابلہ لاہور شہر میں ہے. وہاں پہ تقریباً ابھی سبھی کے ہی تقریباً لاہور کے اندر جو پی ٹی آئی کے ہیں سوائے عمران خان کے, سبھی کے, یاسمین راشد کے بھی ہو گئے ہیں. ہاں, صنم جاوید کے, شامود قریشی اور حماد اظہر کے جو ہے نا مسترد ہو گئے ہیں, مگر یہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے. سو یہ اوپن ٹو کوسچن ہے. باقی 30 سیکنڈ جی, اور باقی جو ہے صنم جاوید, عمران خان ورسز جو نواز شریف ورسز یاسمین راشد ہو چکی بھی ہے. صنم جاوید کا بھی فیصلہ ہے کہ وہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا فیصلہ پھر مریم کے خلاف ہے. تو اگر وہ مقابلہ ہو جاتا ہے تو ایک نہتی خاتون سے ڈری ہوئی ہیں مریم بی بی. بالکل ایسے ہی. اور عامر صاحب بڑا مزہ خیز قسم کا الزام ان کے اوپر لگا کے ان کے کاغذات مسترد کیے کہ یہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ان کا, یہ وہ الزام تھا جو لگا کے ان کے کاغذات اڑا دیا. جہاں پہ یہ ٹریبیونل نے بھی وہ بہرحال ہائی کورٹ میں بھی ہے, سو اٹ از اسٹل اوپن ٹو کوسچن. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. شامود قریشی کا ایک صوبے میں سندھ سے فار ایگزامپل, یہ اسی لیے مزہ خیز ہے, سندھ سے ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, پنجاب کے اندر ان کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں. حماد اظہر کا بھی پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ صوبے کے اندر ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, قومی کے اندر ریجیکٹ ہو گئے ہیں. نیشنل کے اندر ہاں بالکل ریجیکٹ ہو گئے. وہی پیپر وہی بندہ ایک سیٹ میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, ایک میں جو ہے اس کی شکل پسند. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کل کون سے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. غالباً پاکستان تحریک انصاف بھی کل اپنے امیدواروں کا جو اعلان کرنے جا رہی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.